This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज और इससे से बात करने के लिए मैंने एक बहुत ही रेलेवेंट जेंटलमैन को दावत दी है, शहजाद चामदिया साहब, जो कि एक मेंबर भी हैं स्टॉक एक्सचेंज के, एक बड़े सिक्योरिटीज़ चामदिया सिक्योरिटी के CEO भी हैं और साथ साथ ये डीम्यूचुअलाइजेशन की जो कमेटी बनी थी इसके काफ़ी दिनों तक चेयरमैन रहे, आज भी वो मेंबर हैं. इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि डीम्यूचुअलाइजेशन क्या चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी, इन्वेस्टर को किस तरह से इससे फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, क्या अब जो हमारी मार्केट है उसमें इंटरनेशनल जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं बड़ी बड़ी, जिनका नाम हम 2009 में सुनते रहे, क्या वो लोग अब आना चाहेंगे या नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो किस रेट पे आएंगे. चामदिया साहब, डीम्यूचुअलाइजेशन जो है एक वर्ड भी खासा बड़ा है, लिखने में भी मुश्किल होता है, बोलने में भी मुश्किल होता है और आम तौर से लोगों को समझ में नहीं आता. मैं जैसे एक कॉमन एक शेयर ये हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे बड़े इंटरेस्ट है इस बात को जानने में कि दुनिया की और स्टॉक सुनते हैं कि डीम्यूचुअलाइज होती हैं और हमारी जो अपनी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज उसके बारे में जो मैंने सुना है कि वो डीम्यूचुअलाइज्ड है और KC नहीं है. तो क्या फ़र्क क्या है इन चीज़ों में और अगर डीम्यूचुअलाइज हो जाए तो क्या होगा? देखिए, उसका लुग़वी मानी जो है वो तो अगर आप देखें म्यूचुअलाइजेशन का एंटी हो गया डीम्यूचुअलाइजेशन. अच्छा, अभी म्यूचुअलाइज्ड है जी, अभी यूँ कह लें कि अभी म्यूचुअलाइज्ड है. तो वो जब ये वर्ड कहाँ से कोइन हुआ ये तो उसका तो मुझे भी खैर नहीं पता, लेकिन बहरहाल आप सही कह रहे हैं, बड़ा अनयूजुअल सा सुनने में लफ्ज़ नहीं आता. जब नया नया आया तो हमें भी थोड़ी परेशानी होती थी कि ये इसको किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जाएगा. बहरहाल उसका जो मतलब है वो ये है कि डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब सेपरेशन है. अच्छा, ओके. और उसको हम हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हम कहेंगे सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेडिंग राइट्स विद द स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त देखें, स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे और अभी भी हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्लियरिंग सेटलमेंट स्टॉक एक्सचेंज का ही फंक्शन था 100%. अच्छा, नेशनल क्लियरिंग कंपनी का वजूद नहीं था, ठीक है ना. सेंट्रल डिपॉजिटरी का कोई वजूद नहीं था. सेंट्रल डिपॉजिटरी कब आया है? ये 1995 में फंक्शनल हुई है. कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है जी. 91-92 में उसकी वजह से भी कहते हैं कि जैसे लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई एक सेफ जगह में आपके डिपॉजिट शेयर्स पड़े हुए हैं जी. एजेंट कोई भी हो, एजेंट अगर चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इस चीज़ों से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है ना, सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप. ये सिलसिला चला है हमारा 90 की दहाई से, मतलब 91 से हमने ये शुरू किया था कि उस वक्त तो ये SCCP वगैरह नहीं, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी हुआ करती थी. स्टॉक एक्सचेंज का 14 लोगों पे मुश्तमिल एक बोर्ड होता था, एक प्रेसिडेंट होते थे और बड़ा डायनामिक चीज़ें हमने उस ज़माने में की हैं कि नेशनल सेंट्रल डिपॉजिटरी को कंसीव किया गया, उसको बनाया गया और उसको वजूद में भी लाया गया. उसके बाद जो सिलसिला हुआ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का, फिजिकल ट्रेडिंग सिस्टम से जो ओपन आउटक्राई से हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में आए. उसके बाद नेशनल क्लियरिंग कंपनी आई. तो अगर स्टॉक एक्सचेंज को आप उस वक्त से देखेंगे तो उसके बहुत सारे फंक्शंस एक ही स्टॉक एक्सचेंज में शामिल थे. क्लियरिंग, सेटलमेंट, ओपन आउटक्राई सिस्टम था और डिपॉजिटरी की जगह जो सेटलमेंट था वो फिजिकल सेटलमेंट ऑफ शेयर्स था. वो अलग होती गई. तो जब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी बनी तो आप यूँ समझिए कि एक हिस्सा जो है स्टॉक एक्सचेंज का वो अलग हो गया और वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है और वो म्यूचुअलाइज्ड फॉर्म में है. सॉरी, डीम्यूचुअलाइज्ड फॉर्म में वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है. इट्स अ नॉर्मल सेपरेट लीगल एंटिटी. इसी तरह जब नेशनल क्लियरिंग बनी तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज से अलग हो गई. तो स्टॉक एक्सचेंज का डीम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसेस है वो 1990 मिड 90s से शुरू हो चुका. डिपॉजिटरी को अलग कर दिया गया, क्लियरिंग कंपनी को अलग कर दिया गया और अब जो उसके अंदर जो चीज़ रह गई है वो रह गई है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट. तो वो चीज़ जो है ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है. अब जो ये डीम्यूचुअलाइजेशन की बात ये आई है कि दुनिया भर में एक फिनोमेना है नया कि ट्रेडिंग राइट होल्डर्स जो हैं उनका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. उस हवाले से मैनेजमेंट को अलग किया जाए जी, जो ओनरशिप और ट्रेडिंग राइट्स को अलग होना चाहिए. ओनरशिप जो है वो शेयर होल्डिंग आप समझ लें, उसको कह लें आपके जो शेयर होल्डिंग है वो ट्रेडिंग राइट्स से अलग हो जाए.
इस वक्त जो जैसे स्टॉक आपकी कंपनी है उसको एक ट्रेडिंग राइट भी है और आप अभी कराची स्टॉक एक्सचेंज के एक तरह के मालिक भी हैं, जी है ना? जी जी तो बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि उन दोनों को सेग्रीगेट किया जाए। अच्छा, अब वो किस तरह किया जैसे जाए? कि आप एक मालिक रह सकते हैं लेकिन आपके साथ ट्रेडिंग राइट ना हो, या एक ट्रेडिंग राइट वाला हो सकता है लेकिन मालिक ना हो, नहीं, कहना चाह रहे ये हैं? जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है उसका। देखिए इस वक्त हमारी, पहले तो उसका आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझ लें। इस वक्त जो हमारी कंपनी है वो है कराची स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लिमिटेड। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लिमिटेड एक कंपनी है जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर फॉर्म हुई है, अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। अच्छा, उसमें 3 तरह की कंपनियां होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड या अनलिस्टेड हो, जिसको कोटेड या अनकोटेड भी कहते हैं, और गारंटी लिमिटेड कंपनी। वी आर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को हमें ट्रांसफर करना है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और उसको हमें लिस्टेड कंपनी बनाना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। विद इन द डीम्यूचुअलाइजेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। अच्छा, जैसे हम देखते थे कि पुराने जो मेंबर्स होते थे वो अपने नाम पे चलते थे, चांदिया एक्सचेंज। अब जैसे आपकी जो कंपनी वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट एंटिटी बन चुकी है ना? ये भी एक प्रोसेस गुजर चुका। वो जो इंडिविजुअल मेंबर्स कॉर्पोरेट हुए हैं, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने अपने आप को, दैट्स अ सेपरेट कॉर्पोरेटाइजेशन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पूरी कराची स्टॉक एक्सचेंज की कॉर्पोरेटाइजेशन की। हम एक इंडिविजुअल मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी एक कंपनी है, उसकी अपनी बैलेंस शीट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस करती है, वो उसके एसेट्स हैं, वो इस वक्त ओन्ड है बाय 200 मेंबर्स। अच्छा, 200 मेंबर्स आर दी ओनर, उसको ओनरशिप है उनकी। अब इसको हम बनाना चाहते हैं एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो डीम्यूचुअलाइजेशन के प्रोसेस में, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉर्पोरेटाइजेशन। और जब ये कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा तो वो जो ओनरशिप है 200 मेंबर्स की, वो ट्रांसफर हो जाएगी शेयर होल्डिंग में। आई सी, यानी फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द 200 ओनर्स, आई विल बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी कॉल्ड कराची स्टॉक एक्सचेंज। बस जिस तरह एक आम सी कंपनी होती है, वो कंपनी बनाना चाहते हैं। आपको एक्स नंबर ऑफ एक परसेंटेज ऑफ शेयर मिल जाएगा। जी जी, है ना? जी। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो जो ट्रेडिंग राइट है उसको अलग कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप और बैलेंस शीट से। तो ट्रेडिंग राइट मेंबर के पास रह जाएगा। ओके, तो उसके पास ना सिर्फ ट्रेडिंग राइट होगा और उसके पास शेयर होल्डिंग भी होगी। इसको हम डीम्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो हम सुनते रहे पहले कि दुबई स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, या न्यूयॉर्क की भी जिक्र आया था किसी ज़माने में, ये लोग जब आएंगे तो इनका क्या रोल होगा? क्या वो सिर्फ मैनेज करने के लिए आएंगे कि या वो ओनर्स भी होंगे इसमें? देखिए हमारा डीम्यूचुअलाइज कंपनी में। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो हमारा डीम्यूचुअलाइजेशन का जो हमारा फॉर्मूला था जी, यह है, उसमें ये था कि वी वुड लुक फॉर अ स्ट्रेटेजिक बायर। स्ट्रेटेजिक बायर, जी। वो बायर जो है वो आके उसको मैनेज भी करेगा, ना सिर्फ उसकी शेयर होल्डिंग जो शेयर खरीदेगा फिर मैनेज भी करेगा। ओके, तो क्या परसेंटेजेस होंगे? हमने उसका 60-40 का रेशियो रखा था। 40% नहीं, 40 हमारे पास होंगे, 60% डीम्यूचुअलाइज हो जाएगा। आई मीन डीम्यूचुअलाइज तो एक्सचेंज हो ही जाएगी, 60% डिसइन्वेस्ट हो जाएगा और इन्वेस्टर्स के पास, जिसमें से 40% जो है वो एक स्ट्रेटेजिक बायर के पास जाएगा, 10% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा और 10% जनरल पब्लिक के पास एज आईपीओ जाएगा। आई सी, जैसे आम आईपीओ निकलते वैसे आईपीओ निकलेगा। मैं और कोई इन्वेस्टर चाहे तो उसमें शेयर खरीद सकता है, if he believes in the company। अच्छा, ये जो 40% की जो बात चली थी, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है परसेंटेज वाइज? अगर उनको 20% दिया जाए या उससे कम दिया जाए, 20-25% दिया जाए, तो मुनासिब नहीं रहेगा कि ये जो दूसरों को आप दे रहे हैं, इस आपके इंडिविजुअल्स का जो शेयर है 10 के बजाय उसको आप बढ़ा दें? खैर ये हो सकता है। ये बात चली थी 2006 और 7 की बात है। अच्छा, उसके बाद वो पार्लियामेंट में वो गया, एक पार्लियामेंट ने उसको पास भी कर दिया उसको बिल को, लेकिन सेनेट से फिर वो अप्रूव नहीं हुआ, तो वो वहाँ पे जो है मामला रुक गया। कब से पड़ा हुआ है? मेरे ख्याल है 2008 के एंड से, if I'm not मिस्टेकन। mistaken, मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा इस पे शोर हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि तो वो अब वो दोबारा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, उसमें टाइमलाइंस और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो अब रेलेवेंट नहीं रही हैं, तो वो उसको असर नौ उसको देखा जाएगा, उसको दोबारा से मेरा ख्याल है कि उसको बनाया, क्योंकि वो जिस वक्त हमने वो डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट का जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया था, वो उस वक्त के पर्सपेक्टिव में था
اس وقت کے جو فائنینشیل کنڈیشنز تھیں آل اوور دا ورلڈ اس کے پرسپیکٹو میں تھا. اس وقت جو ہمیں انٹرسٹ شو کر رہے تھے, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج بھی بات کر رہی تھی ہم سے, لنڈن اسٹاک ایکسچینج بھی بات کر رہی تھی, یو اے ای والے بھی بات کر رہے تھے, بہت سارے لوگ انٹرسٹ شو کر رہے تھے, اور وہ اس وقت جو اسٹاک ایکسچینجز جو ڈیمیوچلائز ہو رہی تھیں اس وقت دنیا کے اندر, اور وہ جو بکی تھیں ان کے ملٹیپلز بہت ہائی تھے. یعنی جی اب مجھے اس اسٹاک ایکسچینج کے نام مجھے نہیں پتا, لیکن فار ایسٹ میں ایک دو اسٹاک ایکسچینجز جو ہے وہ 25 کے ملٹیپل پہ بکی ہیں. نیوزی لینڈ میں ایک کموڈیٹی ایکسچینج اس زمانے میں 56 کے ملٹیپل پہ بھی سیل ہوئی ہے, بیکاز جو اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے جب اس کو اسٹاک ایکسچینج کو لیتا ہے, اس کی مینجمنٹ کو لیتا ہے, تو وہ لانگ ٹرم کے لیے اس کو لیتا ہے, تو اس کے ملٹیپلز ہائی ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد 2008 میں آپ کو پتا ہے کہ فائنینشیل کرائسس ورلڈ اوور اور بڑا شدید آیا. اس کے بعد جو حالاتی تبدیل ہو گئے, اس کے بعد کوئی ٹرانزیکشن نظر نہیں آیا. 2008 کے بعد کوئی میجر ٹرانزیکشن کوئی نظر نہیں آیا. آئی ایم ناٹ شیور کہ لاسٹ ایئر شاید کوئی ایک آدھ ٹرانزیکشن کہیں ہوا ہے. تو اس اب وہ حالات نہیں ہے کہ ہم کم ہو جائیں گے آپ کے خیال میں. جی اس وقت تو دیکھیں ملٹیپلز ہونے کے لیے پہلی بات تو یہ نا کہ پچھلے 4-5 سال میں کوئی ایسے ٹرانزیکشنز ہوئے ہوں. ہاں وہ ہوئے نہیں, آپ کو وہ بھی نظر نہیں آئے. تو اب جب ہم مارکیٹ کریں گے, اب ہمیں نہیں پتا اس وقت کیا ملٹیپلز ہمیں مل سکتے ہیں, کیا نہیں مل سکتے. اگر ہم باہر والوں کو چھوڑ دیں, اندر آ جائیں, کہ ہمیں پتا ہے کہ 2008 میں یہ کاروبار بڑا بوم کر رہا تھا اور پتہ نہیں کس ریٹ پہ پہنچ گیا تھا, پھر کہتے ہیں گر گیا. اگر ود ان دا کنٹری کوئی آدمی, جیسے اگر آپ کو ایک اپنا ٹکٹ بیچنا چاہے, یا جب آپ کسی ڈیفالٹ کمپنی کے ابھی آپ نیلام کرتے ہیں, تو آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں اور پہلے کیا تھا؟ دیکھیں پہلے تو اس کا ہائی تو میرا خیال ہے اراؤنڈ 14 تک گیا تھا. 14 کروڑ. جی. اچھا, کہ ایک ٹکٹ بک رہا تھا. جی. اور اب میرا خیال ہے کہ اٹ از وے ڈاؤن, اٹ از اراؤنڈ 4. تو وہ تو لاسز تو ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں, اور اب وہ ریکور ہوتے ہوتے اس کو ٹائم لگے. 2008 سے لے کے جو ہماری مارکیٹ اتنی گری, پھر سلو ڈاؤن ہو گئی. پچھلے دنوں ہم نے اتنا لو والومز دیکھا, ماشاءاللہ کچھ دنوں سے پھر سے تھوڑی سی چہل پہل ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کے تو کاروبار ٹرن اوور پہ ہے نا, چاہے کوئی بھی اسٹریٹجک پارٹنر آئے گا اس کی بھی کمائی تو ٹرن اوور سے ہی ہوگی. تو اس لحاظ سے اٹریکٹیونیس جو ہے ہمارے مارکیٹ کی بہت کم ہو چکی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے دنیا میں برے حالات ہیں, اٹس ناٹ اونلی آس, برے ان دوسروں کا بھی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ رہے گا اس وقت فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ. دیکھیں یہ سارا سلسلہ جو ہے مارکیٹ کی سائز سے بھی اس کے حوالے, دیکھیں ہم جب اس وقت تھے ہم 50 بلین پلس گلوبل ایمرجنگ مارکیٹس میں شامل تھے. ہاں یہ ذرا سمجھائیے یہ کیا ہے آج کل, کیا ہم ریڈار پہ تھے, انٹرنیشنل ریڈار پہ تھے کہ بھئی ایک مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے جس کی $56 بلین مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے, اور ایک اپ کمنگ مارکیٹ ہے, ایمرجنگ مارکیٹ ہے. 2002 میں, اب 10 سال ہو گئے, وی ور دا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ آف دا ورلڈ. اگر آپ کو وہ اسٹیٹسٹکس پتا ہوں تو دنیا کی بہترین پرفارم کرنے والی مارکیٹس میں ہم شامل تھے. تو وہ ایک ایسا دور تھا جو 2008 کے فائنینشیل کرائسس سے پہلے بوم کر رہا تھا, اور ہم اس کا حصہ تھے, اور ہم ایمرج کر رہے تھے, اور ہم ایمرجنگ مارکیٹ کے ریڈار پہ بھی تھے. انفارچونیٹلی جو 2008 کا کرائسس آیا, اور ہمارے یہاں بھی جو لوکل کرائسس آیا, اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. اور وہ ڈیمیج نہ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارے اپنے والیومز یہ وغیرہ ہٹ ہوئے, انٹرنیشنلی بھی ہم جو ہے اس طرح سے نہیں دیکھے جاتے جیسے پہلے. اب ہم لوگ اس میں نہیں, ایمرجنگ مارکیٹ میں نہیں ہے, MSCI انڈیکس میں نہیں ہے, لیکن ہے کہ جو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ فارینرز کام کرتے ہیں, ان کا انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس میں ہوتے ہیں, اس انڈیکس میں ہوتے ہیں, تو زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب کس مارکیٹ میں ہم گنے جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو ہم ہیں تو ابھی بھی ایمرجنگ مارکیٹس میں, ٹھیک ہے, وی آر ون آف دی, اس انڈیکس میں نہیں ہیں ہم, لیکن ہیں تو ابھی بھی ہم ایمرجنگ مارکیٹس ہی ہیں. لیکن اگر ہم ریجنلی ہمیں کمپیئر کریں, ہمارے ملٹیپلز بہت لو ہیں. پھر ہماری جو اس پوائنٹ آف ویو سے اٹریکٹیو ہے یہ, جی ہے نا, جی بالکل, ملٹیپلز آر لو, دے کین بائی چیپ. جی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے والیومز جو ہے وہ ایک ریزنیبل لیول پہ ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے. اور والیومز کا نہ ہونا اس طرح سے پرابلمیٹک ہے, کیونکہ جب کوئی انویسٹر ایک کسی اسکرپٹ میں بائنگ کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اب وہ انٹری اور ایگزٹ کا اگر اس کے پاس وہ اگر وہ طے نہیں کر پاتا کہ میں اس سے ایگزٹ کر سکوں گا یا صحیح طرح سے انٹری دے سکوں گا, تو پھر اس سے شائع ہوئے ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں امپیکٹ کاسٹ.
اگر ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ کسی اسکرپٹ میں صحیح والیوم نہیں ہے تو اس کی امپیکٹ کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے, اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایگزٹ آپ کر پائیں گے بھی ہے. جی چندر صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کریں ڈی میوچلائزیشن آف کراچی اسٹاک ایکسچینج, اور چاندیا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے یہ جو ڈی میوچلائزیشن ہے بیسکلی اٹس اے سیگریگیشن آف اونرشپ, مینجمنٹ اینڈ ٹریڈنگ رائٹ. اور وہ یہ انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ یہ جو ریفارمس ہیں کے سی میں آلریڈی آن گوئنگ ہے سنس 2006 وغیرہ سے, جب ہم نے ایک نیشنل کلیئرنگ الگ بنائی 1990s سے شروع بلکہ ہوا تھا, اور 2000 میں اس کو پیس پکڑا انہوں نے. اسی طرح انہوں نے جو ڈپازٹری کمپنی ایک الگ بنا دی, تو یہ سی ڈی سی وغیرہ بننا جو ہے نا آلریڈی پروسیس تھا. اب ایک ہم فردر جو ہے نا اس طرف جا رہے ہیں. یہ خود اس کمیٹی کے چیئرمین رہے, انہوں نے پش بھی کیا اس کیس کو. نیشنل اسمبلی سے یہ معاملہ پاس بھی ہو گیا, سینیٹ میں جا کے رک گیا, اور وہ کافی دنوں سے رکا ہوا ہے. اس کو پھر سے ری وزٹ کیا جائے گا, پھر سے ریپرزینٹ کیا جائے گا, اور انشاءاللہ دس ٹائم تھنگس ول موو. ایک جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے نا اتنی اٹریکٹیو نہیں رہی جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی. ود ان دا کنٹری وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹکٹس ہوتے تھے یہ ممبرشپ کے پہلے 14 کروڑ تک بکتے تھے, وہ اب 5-6 کروڑ پہ آ گئے. تو اسی لحاظ سے جو ہے نا ہمیں جو ریٹس ملیں گے, جو بھی اسٹریٹجک بائر آئے گا وہ کم ہوگا. چندر صاحب اب آتے ہیں کچھ آج کل کی کچھ آپ کی خبریں مارکیٹ میں ہمیں ملی. کل کوئی میٹنگ وغیرہ آپ کی ہوئی ہے, اس میں 2-3 چیزیں پہ بات کی گئی. میں 1 بائی 1 آپ سے پوچھتا ہوں. ایک تو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ابھی اپر اور لوور سرکٹ ہے, جو لمٹس ہیں گرنے اور بڑھنے کے, اس کو 5% سے بڑھا کے 7.5% کر دیا جائے, اور جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ جب بہت لو والومس تھے تو ان آرڈر ٹو اوائڈ والیٹیلیٹی وہ 5% پہ رکھا گیا تھا. ناؤ وی کین افورڈ ٹو انکریز اٹ. ہاؤ ڈو یو کمنٹ ٹو دیٹ؟ دیکھیں یہ جب ہم نے لاک سسٹم ہم نے سرکٹ بریکرز کہتے ہیں, یہ جب ہم نے لگایا تھا اس پہ بھی, یہ بھی ایک انڈیجنس سا ہمارا اپنا تھا یہ پروڈکٹ ہے. کہیں نہیں مطلب دنیا میں دوسری جگہوں پہ تھا, لیکن دوسری جگہوں پہ نہیں, وہ انڈیکس پہ ہوا کرتا تھا. اچھا انڈیکس جی, فار ایسٹ وغیرہ میں بھی, نیو یارک وغیرہ میں بھی, وہاں پہ انڈیکس پہ ہالٹس ہوا کرتے تھے. جیسے کسی زمانے میں ہمارے پاس فارورڈ ہوا کرتا تھا, اور ہیلا جیسے ہیلا کال ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو, but that was way before the 90s, I'm talking about the 80s. تو اس وقت ہیلا کال ہوتا تھا. اس طرح دنیا میں والیٹیلیٹی, ہیلا کال کیا ہوتا ہے؟ ہیلا مینس کہ وہ ہالٹ کر دیا جاتا تھا مارکیٹ کو. روکو. جی, اسی طرح وہ دنیا میں جو دوسری ماڈرن ایکسچینجز ہیں وہاں پہ انڈیکس پہ ان کیس آف کرائسس لاکس ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل 9/11 کے بعد مجھے یاد ہے کہ منیلا میں یا دوسری فار ایسٹرن اسٹاک ایکسچینج ہم نے وزٹ کیا تھا, وہاں پہ 20% پہ, یا کوالالمپور میں, ہاں ملیشیا میں 20%, 15 یا 20% انڈیکس پہ وہ ہالٹ کر دیتے تھے, پھر دوبارہ بریدر دیتے تھے, کھولتے تھے, پھر دوبارہ ہالٹ کر دیتے تھے. ہمارے ہاں جو ہم نے یہ پروڈکٹ نکالا تھا وہ بڑا ایک اچھا تجربہ رہا کہ انڈیویجول اسکرپٹس پہ لاکس ہم نے لگایا. اچھا وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے, اس پہ بحث ہوتی رہی. انٹرنیشنلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا, تو وہ بہت سارے جو فورن انویسٹرس ہیں وہ اس کو لائک نہیں کرتے تھے. بولے کہ یہ اگینسٹ دا مارکیٹ, فری مارکیٹ موومنٹ پرنسپلس کے اگینسٹ ہے, کہ آپ آرٹیفیشلی اس کو آپ 5% پہ لاک اوپر کرتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے پرائس ڈسکوری جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. اور اگین انٹری اینڈ ایگزٹ کا ایشو آ جاتا ہے اس کے اندر. بات تو وہ صحیح ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو بیلنس کرنا تھا. اچھا یہ جب ہوا تھا جب ہمارے یہاں والیومز بہت شدید ہوا کرتے تھے اور والیٹیلیٹی بہت زیادہ تھی, تو کسی مس یوز کو یا کسی ابیوز کو چیک کرنے کے لیے یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا. آج کے حالات میں میں سمجھتا ہوں, میرا پرسنل ویو ہے کہ 7.5 کر دیں یا ہٹا بھی دیں, اچھا ہٹا بھی دے چلے گا اتنا, کیونکہ بیکاز اس وقت کوئی ایسی کوئی چیز ہے نہیں جس سے خطرہ ہو. کیونکہ یہ تو جیسے ایسے نا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں سڑک پہ, تو سپیڈ بریکر ضروری ہے. جب وہ تو سپیڈ بریکر اس لیے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو, جب سپیڈ ہو جی, تو اس وقت نہ سپیڈ ہے نہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے,
تو وہ اسپیڈ بریکر جو ہے وہ تو ریڈنڈنٹ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خیر وہ اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. اچھا ایک اور خبر ہے اس پہ، آئی ڈونٹ فلی انڈرسٹینڈ، آپ کے یہاں کوئی ہوتا ہے انویسٹرز پروٹیکشن فنڈ، اس کی لمٹ کہہ رہے ہیں کہ 75 ملین کر دی جائے اگینسٹ 25 ملین ان دا پاسٹ. واٹ از دس انویسٹمنٹ فنڈ؟ ہو پیز فار اٹ؟ ہو بینیفٹس فرام اٹ؟ دیکھیے انویسٹرز پروٹیکشن فنڈ ہے، اس میں ممبرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جب وہ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں تو پر ٹرانزیکشن سرٹن اماؤنٹ گوز انٹو انویسٹر پروٹیکشن فنڈ، اور وہ ہمارے پاس کافی ہیوج اماؤنٹ میں اس وقت اویلیبل ہے. آئی تھنک میرا خیال ہے کوئی 2.5 یا 3 ارب روپے کے قریب وہ انویسٹر پروٹیکشن فنڈ پچھلے 20 سالوں میں جمع ہو گیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو ریگولیشنز ہیں اس کے ٹرسٹیز الگ ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ فنڈ استعمال ہو. خدا نہ خواستہ ان دی ایونٹ آف اینی ڈیفالٹ کسی ممبر کا ہو جاتا ہے تو اس میں پر ممبر جو اسٹاک ایکسچینج فرام دیٹ انویسٹر پروٹیکشن فنڈ اس ممبر کو انویسٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو یوز کر سکتی ہے فنڈ وہ 2.5 کروڑ روپے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 7.5 کروڑ روپے کر دیا جائے. تو یہ گڈ نیوز فار انویسٹرز، اٹ از اے ویری گڈ نیوز فار انویسٹرز کہ خدا نہ اول تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ استعمال ہو، لیکن اگر وہ اس کو کبھی استعمال ہوا اس طرح کی حالات میں تو وہ انویسٹرز کے لیے ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے، انویسٹرز کے لیے ایڈڈ پروٹیکشن ہے. فرسٹ آف آل تو آپ جو اس کی جو ایسیٹس ہے اس کا جو ڈیفالٹنگ کمپنی ہے اس کی ایسیٹس کو وہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہے. ہاں وہ جیسے آپ لوگ اس کو نیلام کر دیتے ہیں اس کے ٹکٹ کو، مثال کے طور آج کے دور میں 6 کروڑ مل گیا پلس 7.5 کروڑ یہ آ جائے گا، یعنی 13.5 کروڑ تک کا اگر اس کا وہ ہے ہاں جی تو وہ فلفل ہو جائے گا جی، ہے نا. ناٹ نیسیسریلی. دیکھیں اس کا فارمولا یہ ہے کہ وہ جو اس کے ایسیٹس ہوں گے ٹھیک ہے پلس دی اماؤنٹ فرام دی انویسٹر پروٹیکشن فنڈ، پہلے سب سے پہلے اسٹاک ایکسچینج کی کلیئرنگ ہاؤس کی لائبلٹیز سیٹ آف ہوتی ہے، اس کے بعد انویسٹرز کی باری. اسٹاف نہیں، سیٹ کلیئرنگ ہاؤس آف دی اسٹاک ایکسچینج، وہ جو پرٹیکولر ہاؤس غائب ہو گیا یا بھاگ گیا اس کا اگر کوئی ڈیوز ہیں کلیئرنگ ہاؤس کے تو وہ پہلے کلیئرنگ ہاؤس پلس جو بھی اسٹاف تھوڑا بہت ہوگا. جی ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی خبر آپ نے کنفرم کی. اچھا ایک اور تیسری خبر ہے کہ آپ کے ندیم نقوی صاحب ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ دے آر تھنکنگ آف ریشنلائزنگ دی ویٹیجز. مثال کے طور کہہ رہے ہیں کہ OGTC کا جو ویٹیج ہے اسٹاک ایکسچینج میں KC میں بہت زیادہ ہے، 14% ہے، اس کو کم کر کے 7% وغیرہ کرنے کی بات ہو رہی. تو ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ آپ کیسے آپ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ OGTC کا شیئر بہت بڑا ہے مارکیٹ میں، اس کو آپ کم کیسے کر لیں گے یا بڑھا کیسے دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ فری فلوٹ کی طرف جائیں گے. مارکیٹ کا 100% جو اس کا کیپٹل ہے اس سے ہٹ کے اگر فری فلوٹ پہ آپ نے شاید اس کا تذکرہ کیا تھا، اگر فری فلوٹ کی طرف جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے. اس وقت جو انڈیکس کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر OGTC کا ویٹیج بہت زیادہ ہے، میرے خیال ہے 13-14% ہے. تو ان کی اس کی موومنٹ سے انڈیکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا گر جاتی ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کا، اس کو ریشنائز کرنے کا میرا خیال ہے وہ پروپوزل ہے. فری فلوٹ میں یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر کسی کمپنی کا شیئر کیپٹل 100 روپیز ہے اور اس کا فری فلوٹ سے مراد یہ کہ جو مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے لیے شیئرز اویلیبل ہیں. اچھا وہ مارکیٹ میں لیٹس سے کہ اگر وہ 20% ہی اویلیبل ہیں اور آپ اس کو ویٹیج 100% کے بیسس پہ دیتے ہیں تو باقی 80% تو فروزن ہے نا. نیسلے کا بھی ذکر ہے یہاں پہ. جی ہو سکتا ہے اس میں تو جو فروزن فلوٹ ہے جی اس کو الگ کر دیا جائے اور جو فری ہے مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، جیسے نیسلے بہت کم ٹریڈ ہوتا ہے جی مگر اس کا ویٹیج سنا 6% ہے. ہاں اس میں ہمارا تو خیر وہ 2-3 سال پہلے ہم تو اس کو بھی سجیسٹ کرتے رہے SCCP سے. میرا خیال ہے ان کو میں اس موقع ہے تو میں بات کر دیتا ہوں کہ جو بڑے بڑے جو شیئرز ہیں جس کی 3000 4000 5000 ویلیوز ہیں اور وہ اس کے اندر فری فلوٹ نہیں ہے. اس کا اگر SCCP کوئی ایسا ریگولیشن میرا خیال ہے وہ نکالے کہ وہ کمپنیز کو مینڈیٹری یا کمپلسری ان کو کر دے کہ بھئی آپ اس کو بونس دیں، آپ اس کو سپلٹ کریں اس کے شیئر کیپٹل. جی کیونکہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں اسپیشلی ان US ہم بونس کہتے ہیں، یہاں پہ US میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپلٹ. تو وہاں پہ اگر آپ اس کو جیسے کسی کمپنی کا شیئر 5000 روپے اگر اس کو 500% یا 1000% آپ بونس دے دیں یا سپلٹ کر دیں تو اس کی ویلیو 5000 سے 500 پہ آ جائے گی اور اس کا فری فلو اور اس کا نمبر آف شیئرز بڑھ جائیں گے. تو اس سے ایکٹیویٹی بھی اور کیونکہ بہت ایسی بلو چپس ہیں جس میں بہت زیادہ بزنس نہیں ہوتا کیونکہ اس میں والیومز نہیں ہیں. یہ بھی میرا خیال ہے مارکیٹ کے اندر ایسی 15-20 اسکرپس ایسی ہیں
جس سے مارکیٹ کا میرے خیال سے کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس میں زیادہ خوبصورتی آئے گی اور وہ لوگ اس میں ٹریڈ کرنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مارکیٹ کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے. اس پہ میں کہتا چلوں کہ میں نے یونیلیور 800 روپے پہ لیا ہوا ہے اور میں بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں اپنے شوز وغیرہ میں کہ ہم 88 سے انویسٹ کر رہے ہیں اس مارکیٹ میں. وی آر ناٹ اے لوزر ایٹ آل. 2008 میں جو کچھ ہوا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں فرق تو پڑا ہوگا لیکن آپ کے پورٹ فولیو میں آپ نے رکھا اور کیا فرق پڑا. وہ اس وقت پورٹ فولیو میرا 2 کروڑ کا تھا یا 1 کروڑ کا تھا. آئی لک ایٹ دی ریٹرنس. ٹھیک ہے نا. 800 پہ لیا تھا اب پتہ نہیں 3-4 ہزار کا ہے. آئی ڈونٹ ایون لک ایٹ دا پرائز. نیسلے بھی اسی طرح ہم نے پتہ نہیں کتنے پہ لیا تھا. ایم سی بھی 50 ایسی بہت ساری اسکرپٹس ہیں. تو اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیسے آپ اسی کی مثال لے لیجئے ایم سی بی کی. ایم سی بی ہم نے 50 روپے پہ لیا تھا وہ جب آیا تھا آئی پی او. اب اس کی قیمت بڑھ کے 250 پہ ہوئی, اب تھوڑی نیچے آئی. لیکن انہوں نے کنٹینیوسلی بونس ایشوز کیے ہیں. جس نے 50 شیئر لیے تھے وہ آج 500 شیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی ایک اسپلٹ کا پروسیس ہوا نا. انہوں نے کنٹینیوسلی بونس دے کے آپ کو 2 طرح سے بینیفٹ دے دیا. ایک تو کیش بینیفٹ. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں ایک فینومینا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایلڈ پہ بڑا زور دیا جاتا ہے, ڈیویڈنڈ ایلڈ پہ, جبکہ دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ کا بیسس جو ہوتا ہے وہ کیپٹل گینز پہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ ٹوٹل انکم دیکھیں نا. جی. ڈیویڈنڈ ایلڈ جو ہے, ڈیویڈنڈ ایلڈ کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کوئی فکسڈ انکم سیکیورٹی خرید لی. لیکن ہمارے یہاں بڑا پریفرنس بھی دی جاتی ہے انویسٹر کی طرف سے اور بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ڈیویڈنڈ اچھا. ڈیویڈنڈ تو دیکھیں اس میں ڈیویڈنڈ اگر کمپنی کے پاس رہ جائے اور اس کو صحیح طرح سے وہ انویسٹ کرے تو وہ کمپنی اور کما سکتی ہے. تو بیسکلی کمپنی کی ویلیو اور سپلٹس جو ہیں بونسز پہ زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے اور اس کی اوور دا پیریڈ اگر کمپنی میں گروتھ ہوتی ہے, جب اس کی پرائس بڑھتی ہے تو کیپٹل گینز ملتے ہیں. یہ یونیلیور 800 پھر بعد میں 1400 پہ کافی زمانے تک رکا رہا, پھر اب یہ اتنا اوپر آ گیا. تو آپ دیکھیں نا کہ آپ ٹوٹل گین آپ کو کتنا ہو گیا. کیش ڈیویڈنڈ کتنا دیا نہیں دیا آپ چھوڑیں اس کو, اور لانگ ٹرم میں دیکھیں. اور یہ آل ڈیپینڈس آن دی پالیسی آف دی کمپنی. لائک ایم سی بی دے had continuously given out ہر سال اگر مثال کے طور پہ. لیکن لانگ ٹرم انویسٹر کے لیے ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا انویسٹمنٹ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے جس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر لانگ ٹرم بھی انویسٹ کیا ہے تو آپ انویسٹ کر کے پھر آپ سو جائیں. یو ہیو ٹو کیپ اے ٹریک آن دیٹ کمپنی. آپ کو اپنے انویسٹمنٹ ٹریک کرنا پڑتا ہے, اس کمپنی کے فائنینشیلس پہ آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کمپنی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. کیونکہ یہ کوئی گورنمنٹ سیکیورٹی ہے, کوئی بانڈ نہیں ہے کہ آپ نے لے لیا اور 10 سال. ٹھیک ہے, اٹ پیز یو الاٹ ان دا لانگ رن اف یو ہیو انویسٹڈ ان دا رائٹ کمپنی اور اس کمپنی میں گروتھ بدستور ہو. تو وہ جو انویسٹر ہے اس کو نالجبل انویسٹر ہونا چاہیے. ادروائز اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہے تو پھر اس کو میوچل فنڈز میں چلا جانا چاہیے, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نہیں. جیسے جو سیزنڈ انویسٹرز ہیں جنہوں نے اسٹریٹجک کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر دی آج سے 20 سال پہلے, آج تک وہ بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو unlike a normal investor they are not worried about the cash dividend because they have other sources of income. وہ تو ٹوٹل پرفارمنس دیکھ رہے ہیں کہ یونیلیور اتنے پروڈکٹس بناتی ہے. آدھے سے زیادہ اسٹار ہم جو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یونیلیور کا ہی ہوتا ہے یا نیسلے کا ہوتا ہے. اس طرح کی کمپنی میں آپ انویسٹ کر کے ہاؤ کین یو لوز. نہیں, آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آئل اینڈ گیس بھی دیکھ لیجیے. پی ایس او کو اگر آپ اس کی لاسٹ 20 ایئرس کی پرفارمنس دیکھیں تو اٹس امیزنگ. 85% آئل شیئر مارکیٹ ہے اس کا. او جی ڈی سی کی, پاکستان پیٹرولیم, جتنی بھی جو بلو چپس رہی ہیں, ایون ان فرٹیلائزر, سیمنٹ, آٹو موبائل, آپ پاک سوزوکی کو دیکھ لیں, انڈس موٹرز کو دیکھ لیں. اگر آپ شروع سے لے کے ان کمپنی کی پرفارمنس کو دیکھیں تو انجینئرنگ سیکٹر میں اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں. تو یہ ایسی کچھ کمپنیز, بے شمار کمپنیز ہیں ہمارے پاس جنہوں نے اوور دا ملر ٹریکٹرز ہے جی, غازی ٹریکٹر جی, وہ اگر آپ ان کے 20 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ تو جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا. ایسا ہمارے اور ساتھیوں نے نیو یارک میں لگایا, نیسڈیک میں بہت لوگوں نے لگایا. میں وہ 25 سال باہر رہ کے آ رہا ہوں, بینکر تھا میں. وہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو زیادہ ذہین اور اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا جی نیسڈیک میں لگاؤ. نیسڈیک کا ببل تو لیٹ 90s میں ہی برسٹ ہو گیا تھا, 99 میں یا 2000 بہت لوگوں نے لوز کیا اس میں. یاہو کا شیئر $10 کے شیئر 450 پہ بھی لوگوں نے لیا اور پھر وہ 13 پہ آ گیا. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں بڑی زبردست گروتھ ہے. لیکن پاکستان میں جو گروتھ ہوئی ہے اس کی تو آپ کو کہیں نہیں مثال ملے گی. 88 سے لے لیں جب سے ہم نے میں نے اور ابھی بھی جو ابھی ہمارے جو پرائس ارننگ ملٹیپلز ہیں وہ بہت لو ہیں. انٹرنیشنلی بھی آپ بہت لو ہیں. میرے خیال ہے ہم ایوریج 5.5 پر ہیں
اور کچھ کمپنیز تو 5 پہ بھی مل رہی ہیں، 4 پہ بھی مل رہی ہیں، اور جو بہت اچھی کمپنیز ہیں گولڈ مائنز ہے جو وہ لے کے بیٹھ جائے گا نا 6.5 پہ. جی 20 سال کے لیے بیٹھ جائیں. نہیں آپ خیر 20 سال کا ویو تو میں تو 20 سال کا ویو لیتا ہوں نہیں دکھاؤں گا، لیکن میں میرا real خیال ہے کہ estate کا لانگ ٹرم ویو ان 30 دا سال کا اسٹاک view لیتا مارکیٹ از اراؤنڈ 2 to 3 years because you have to keep a track. اگر آپ اس کو کمپنی کی پرفارمنس دیکھنی ہے آپ کو ہے تو آپ 3 سال کا ویو لیں. لانگ ٹرم ویو 20 سال کا میں اس لیے لیتا ہوں کہ جب 92 میں چائنا میں ریفارمس آنا شروع ہوئے تو آئی واز بیسڈ ان ہانگ کانگ ورکنگ فار ہانگ کانگ شنگھائی بینک. تو 92 میں ہانگ کانگ شنگھائی انڈیکس کا کیا حال تھا آپ کو پتہ ہی ہے. نو بڈی دیر واز نتھنگ, چائنا واز کمپلیٹلی فنشڈ. اور آج جو ہے 20 سال ہی لگے نا, چائنا از سیکنڈ بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. جن لوگوں نے لانگ ٹرم ویو لیا اس مارکیٹ کا, شنگھائی مارکیٹ کا, آج کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے. اور وہ انہوں نے کنسسٹنٹلی اس پہ بلیو کیا. بلیو کرنا بہت ضروری ہے. اب چائنا میں تو لیبر مہنگا ہوتا جا رہا ہے, وہاں لوگوں نے سوٹ بھی پہن لیے, لگژری گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں. اب ہماری باری ہے, ہم شلوار قمیض پہن کے سائیکلوں پہ اور بسوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. تو لیبر جو ہماری چیپ ہے اس کو یوز کرنے کے لیے دنیا کی کمپنیز تو یہاں آئیں گے irrespective آف واٹ وی آر ٹرائنگ our best not to bring them here. لیکن جب وہ آئیں گی تو آئیں گی اور پھر یہ اکانومی تو اٹھے گی. اور یہ سب جیسے فرٹیلائزر کمپنیز ہیں, اینڈ ملر ٹریکٹر ہے, ان کے تو ٹرک تو بکنے ہی ہیں, ایگریکلچر جب ہے. اسی طرح پاور کمپنیز ہے, گیس کمپنیز ہیں, ان کو تو اٹھنا ہے. انہی لیور کو اور اوپر جانا ہے. اگر ابھی یہ 800 سے اٹھ کے اتنے پہ آئے, کنٹری کی اکانومی تو آئی ایم شیور کہ اب ہم باٹم پر ہی ہیں, اوپر نیچے جانے کی گنجائش نہیں ہے. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور ایکسپورٹس بھی پچھلے سال بھی ایکسپورٹس نے سرپرائز کیا, ریمیٹنسز نے سرپرائز کیا. وہ اس سال بھی ایکسپورٹس اچھی ہیں, ریمیٹنسز اچھی ہیں. فسکل سائڈ پہ تھوڑا سا پرابلم ہے, اس کو وہ مینیج کریں. ہمارے پاس فائنانس منسٹر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, گروتھ جو ہے 2.5% سے 3.9% تک جا سکتی ہے. اور انہوں نے جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس ہیں 6 مہینے کے انہوں نے اچیو کر لیے ہیں, جو پچھلے سال سے 25% اوپر رکھے تھے. تو میرا خیال ہے فائنینشلی مینیج تو کر لیں گے یہ 2012 جون کا جو فائنینشیل ایئر ہے. بٹ فسکل سائڈ پہ ایشوز ہیں, جو ابھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلسز جو ہمارے تھے جو پچھلے آئے تھے, وہ اس میں ڈیفیسٹ دوبارہ سے مینیج کرنا ہے. روپی پہ پریشر ہے تھوڑا سا, تو انٹرسٹ ریٹس پہ پریشر ہے جو ابھی انہوں نے مینٹین کیا مانیٹری پالیسی. تو یہ سب چیزوں کا ایک مکسڈ قسم کا اس وقت جو ہے آ رہی ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. یہ سب شارٹ ٹرم چیزیں ہیں. ڈیموکریسی آپ کے مینٹین ہو گئی. اب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اور سب لوگ آ رہے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی باتیں جو ہم یہ کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. They are very receptive to these things, not like the previous ones. تو changes آئیں گی, جو آپ لوگ بات کرتے رہے وہ it's not going in the air. Yeah, but it has to happen soon because time is of the essence. Because اگر industrial growth اور reinvestment اور جو companies cash پہ بیٹھی ہیں further expansion پہ جن کو جانا ہے وہ growth کا part بنیں گی. جب گروتھ کی طرف ہم جائیں گے تو پھر یہ سب خوشحالی آ سکتی ہے, پھر جابز بھی کریٹ ہوں گی اور یہ اسٹاک مارکیٹ بھی صحیح ہوگی. faster than we thought in the past because the reach of our voice is becoming very very loud. اردو میں بول رہے ہیں, پورے ملک دیکھ رہا ہے. جی جی آپ اردو میں بات کیجیے. ہم ایڈوانٹیج ہو گیا نا یہ, پہلے یہ ہم ریچ نہیں کر پاتے تھے نا, اب ہم بات کرتے بھی تھے تو اب دنیا سن رہی ہے ہمارے. انشاءاللہ تیزی سے تبدیلی آئے گی. لیٹس ہوپ فار دا بیٹر. سب بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین آپ نے ڈی میوچلائزیشن پہ ہماری بات سنی, اس کے بعد ہم نے 3-4 نیوزز پہ بھی ذکر کیا. 3-4 اچھے ریفارمس آ رہے ہیں. ایک تو یہ جو لمٹس کو چینج کر رہے ہیں, چندیا صاحب نے کہا کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, وی کین افورڈ اٹ. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو انویسٹرز پروٹیکشن فنڈ کا اضافہ ہے, آف کورس اے ویری گڈ نیوز فار انویسٹرز. ان کیس آف اے مس ہیپ آپ کو 7.5 کروڑ کا وہاں سے بھی سپورٹ آ جائے گا اسٹاک چین سے. جو انڈیکس کی چینجز کی انہوں نے بات کی وہ بھی بڑی اچھی ہے کہ او جی ڈی سی کی وجہ سے اگر 14-15% اس کا ویٹیج ہے وہ مارکیٹ کو ہلاتا ہے ادھر سے ادھر, اس کو اگر ہم 7% پہ لے آئیں تو اٹ ول بی اے ویلکم تھنگ. اسی طرح نیسلے ہے, یونیلیور وغیرہ, یہ 4-5 ہزار کے جو شیئرز ہیں ان کو اگر ان کے ویٹیجز کو کم کر دیں اکارڈنگ ٹو دیئر ٹریڈنگ کتنا وہ ٹریڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی ویلکم ہوگا. اور اس کو ان کو اگر توڑ بھی دیا, چندیا صاحب نے یہ کہا کہ یہ بڑے بڑے شیئرز کو ان کو چاہیے کہ بونس ایشوز کر کے چھوٹے کر دیں تاکہ وہ ٹریڈ ہونا شروع ہو جائیں. اسی کے ساتھ آج میں پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.